अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ इकबाल और आप देख रहे हैं सीकिंग पीस इन करंट अफेयर्स। और मेरे साथ इस वक्त अमेरिका से लाइव हैं प्रोफेसर डॉक्टर शुएब शाहिद साहब, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, साइकोथेरेपिस्ट हैं। डॉक्टर साहब के आर्टिकल पढ़ने के लिए उनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.mdoctor.shuaibshahid.com। सर, मैं ये चाहूंगा कि आज आप हमें ये बताएं कि हमारे अंदर बचकानापन कैसे पैदा हुआ और अब हम इस बचपने से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपने बच्चों को कैसे तरबियत कर सकते हैं। जैसा कि हम टिपिकल रिवायात के आदी हैं, इन टिपिकल रिवायात से कैसे बाहर निकल सकते हैं। हाँ, आपका सवाल ठीक है। मैं ज़रा इसको शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक वो शॉर्ट मैं नहीं बताऊंगा ना तो लोगों को समझ नहीं आएगी। तो मैं ज़रा तेज़ी से बताकर फिर मैं असल चीज़ को टच करूँगा। ये सेक्स का मामला, एजुकेशन का मामला, आइडेंटिटी का मामला, ये क्राइम जो हो जाते हैं बच्चों के, और इसमें माँ बाप का क्या रोल है, नया कल्चर क्या है और मीडिया क्या है, इन चीज़ों को लेकर चलूँगा। मैं ज़रा क्विकली चलूँगा, क्योंकि बाद में ये प्रोग्राम नहीं सुना होगा तो उसको बेस का पता हो। जी बिल्कुल सर, आप हमें इस साथ साथ ये भी, जैसे कि लास्ट टाइम भी आपने गाइड किया था कि बच्चे के 4 बाप होते हैं और माशरे में वो उन 4 बापों को यानी कि 4 उस्तादों से बहुत कुछ सीखता है। ये जो पिछली दफ़ा मैंने आपसे बताया था कि उसके 4 पेरेंट होते हैं, एक फिजियोलॉजिकल, एक रूहानी यानी कि उस्ताद, एक आपके रिलीजियस टीचर, और चौथे का मैंने जिक्र नहीं किया, वो उनके जो है इन लॉज होते हैं, जो अपनी औलाद उसको देते हैं, आप दिल का टुकड़ा देते हैं, फिर वो नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं। तो हमें उनका भी इसी तरह ख्याल रखना चाहिए जिस तरह अपने वालिद का होता है। जी बिल्कुल सर, इसमें बच्चों के मैनिपुलेट करने के भी कुछ असबाब हैं, मैं चाहूँगा उस पर भी आप कुछ गौर फरमा दें। तो उस चीज़ को मद्देनजर रखते मैं ये कहूँगा कि अब इसमें जो मैनिपुलेशन हो रही है, मैनिपुलेशन ये हो रही है कि माँ बाप अपने मसाइल, उनकी पर्सनैलिटी, अपने प्रॉब्लम होते हैं, तो उस चीज़ में वो बच्चे को एक तो इग्नोर कर देते हैं, टाइम उनके पास होता नहीं, और उसके बाद वो बच्चा अकेला फिर रहा है, तो वो उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। बाज़ लोग वालिदैन ने मैनिपुलेट किया, आपस में लड़ाई की वजह से बच्चों के अपने एक घर में एक फौज सी बना ली है, झगड़े हो रहे हैं, उस मासूम बच्चे पर बड़े शौक हो रहे हैं। मैं आगे बताऊंगा इसका। वो शुरू उम्र ही में से बेचारा एक अजियत में मुबतला हो जाता है, फिर उसके एल्डर्स हैं, हर एक नसीहतें करते चले जा रहा है, भाई को खुदा का खौफ है, करें, वो मासूम है उम्र, उसके खेलने कूदने की चाहिए। जी बिल्कुल सर, मैं यही चाहूँगा कि आप हमें इस बारे में गाइड करें कि बच्चों के जो आज हमारे माशरे में रेप हो रहे हैं, उनकी एक्चुअल रीजंस क्या हैं, किस तरह बच्चों को ब्लैकमेल किया जाता है। महल्ले वाले ये हैं कि उन्होंने कोई ना कोई शिकायतें करनी है, या वो मासूम है तो उसको प्यार दे कर घर से नहीं मिला, उसको अपने साथ मिला लेना। फिर यही वजह है कि ये जो इस किस्म के महल्ले के लोग होते हैं, अनशादीशुदा मुंडे खुंडे, वो फिर इन मासूम बच्चों को रेप करते हैं। आए दिन आपके मुल्क में और क्या हो रहा है, हर रोज क्राइम होते हैं, रेपिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो उसका भी मैं हल बताऊंगा कि इसको कैसे हल किया जाए। सिर्फ उसको लटकाने से तो काम नहीं होगा। मतलब तो ये कि वी हैव टू चेंज द सोसाइटी, और वो आपने करनी है। क्यों? उस सोसाइटी के अंदर उसकी अगर साइकोलॉजिकल नीड्स पूरी नहीं हो रही और आपका मीडिया उसको हवा दे रहा है, तो इसमें कसूर उस बच्चे, उस आदमी का भी नहीं कि फीलिंग्स आर नॉट इन हिज कंट्रोल। उसको छोटे बड़े की कोई तमीज ही नहीं रही, वो उसको बेचारा यानी कि टारगेट करके अपना तमन्ना पूरी करते हैं, और फिर उनको डराते हैं, फिर उनको रिश्वत देते हैं, चीजें दी। ये सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा, आई हैव सीन द केसेस, मेरे पास कैसे आते हैं। मैं एक रिवायत है कि हम अपनी बड़ी जो खाला होती हैं, आंटी होती है, चच्ची होती है, ममानी होती है, उनके साथ अपने टीनेजर बच्चों को सुला देते हैं। और उसके बाद सर, जैसा कि आपके पास बहुत से केसेस आते हैं, और इस बारे में आप अपना एक्सपीरियंस शो करें सर। कि क्या है कि जिनकी खालाएं या जो घर की बड़ी होती है, उनकी शादी नहीं होती, तो ये बच्चे जब उनके साथ सोते हैं वो उनको मैनिपुलेट करते हैं, ये तन्हाई में मैनिपुलेट करते हैं, उनको बॉडी ओवर कॉन्शियस कर देना, और उसको इतना गहरा शौक होता है कि सारी उम्र सेक्स मेनिया में मुब्तला रहते हैं, और उसको समझ नहीं आती कि वो कभी भी मुतमईन नहीं होंगे। अच्छी खासी घर में बीवी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनको एक वैरायटी, और वो उस दौर का
ہمیشہ چاہتے اس طور کی مجھے عورت ملے. تو یہ چیزیں بڑی گہری ہیں. یہ نہیں ہے کہ میں کو اپنے ذاتی میرے پاس جو بھی نالج ہے بھائی آپ لوگوں کے دیا ہوا ہے میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. تو آپ اپنے اندر جائیں کہ آپ کے ماضی میں کیا کچھ ہوا ہے. جی بالکل سر. ہمارے انسٹیٹیوشنز میں آج کل کیا ہو رہا ہے, ہمارے مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, ملا حضرات جو ہے ان کا بیہیویئر کیسا ہے بچوں کے ساتھ, ان کو وہ کیسے مینیپولیٹ کرتے ہیں. اس طرح ملا صاحب کیا کچھ کرتے ہیں, کس طریقے سے مارتے پیٹتے ہیں, مرغے بناتے ہیں, یہ ہے. پھر ان میں جو پیٹ ہوتا ہے بچہ, اس کو جی میری خدمت کے لیے آ جا, دین دے اس کو باڈی پلے کرتے ہیں اور دوسرا سب کچھ کرتے ہیں. یو نو ایوری ڈے یہ جو مسجدوں میں اس قسم کے کیسز پکڑے, صرف یہاں ہی نہیں, اٹ از آلسو ہیپننگ ان یونائٹیڈ اسٹیٹ. تو میرے کہنے کا مطلب ہے تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ ون. میں اس کو کرتے ہوئے پھر یہ کہتا ہوں پولیٹیکل لیڈر یوز کرتے ہیں, سوشل پرسنالٹی یوز کرتے ہیں, تو یہ بڑا امپورٹنٹ اور بڑا اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے, تو بچہ اس پر بڑا تڑپتا ہے. اس لیے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کو یوں محسوس کرتا ہے. آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے, آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے, میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی, میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی, میرا بچپن کسی بول لا دے کوئی. بالکل سر, وہ اپنے اچھے وقت کو یاد کرتا ہے کہ ہمارے بچوں میں بھی خود لذتی کی جو عادت ہے وہ بہت بری طرح سے ڈیولپ ہو رہی ہے. اس کی کیا ریزنز ہیں اور یہ کس کس طریقے سے اس طرف انوالو ہو رہے ہیں؟ ہاں آپ کا کہنا ٹھیک ہے میرے دوست, جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا بچپن کا, تو یہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے. میں کس کس کیس کا آپ کے سامنے ذکر کروں, کیونکہ یہ حساس ایج ہوتا ہے. یعنی کہ یوں سمجھے کچا پھل آپ نے کھا لیا تو اس کی کتنی شدت ہوتی ہے, یہ پھر شدت تمام عمر رہتی ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں یہ کہ آپ بعض میں جو آپ کے سلیکشن میاں بیوی کرتے ہیں یا گرل فرینڈ ہیں, یہ فرینڈ انڈر ٹیبل جو محبتیں ہیں, یا ہومو سیکچویلٹی, بوڑھے بوڑھے ہم ہومو سیکچویلٹی کر رہے ہیں. اس کے علاوہ بعض بیٹھے ہیں وہ سیلف پلینگ میں ہیں, اتنی دیر لگا دیتے ہیں باتھ روم میں, لوگ سمجھتے ہیں وہ نہا رہے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ کیا اپنے اعضاء کے ساتھ کر رہا ہے, چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو. دیکھیں یہ سائنس جو ہوتے ہیں نا, یہ ہیومن نیچر کی ایسی ہی ہے. مجھے بڑی اس وقت تکلیف ہوتی ہے. یہ تمام چیزیں انسان کی فطرت کی قرآن شریف کے اندر دی گئی ہوئی ہیں. آپ سورہ اٹھا کے دیکھ لیں, اور اس یہاں تک حیض کا چکر, شادی بیاہ, دس دیٹ, آپ نے کھیتی ہو, یہ ہے وہ, تو یعنی کہ اللہ میں کہا کہ یو شوڈ انڈرسٹینڈ ایچ ادر, انجوائے دا نیچر فار وچ آئی ایم کریٹڈ. اور وہ ہے نیچرل طریقہ کار. یہ نیچرل طریقہ کار نہیں کہ خود لذتی, ہومو سیکچویلٹی, اور جی سیم میرجز, دیز آر ناٹ دا نارمل وے, دیز آر کالڈ ایب نارمیلٹی. حیران کن بات ہے, یہ چیزیں انگریز جب میں پڑھتا تھا تو وہ اسے پتہ کیا کہتے تھے, اس کو اب نارمل بیہیویئر کہتے تھے, اور آج اس کو لیگل بنایا ہوا. تو پلیز میرے کہنے کا مطلب ہے ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ. یہ کلچر چینج ہو رہا ہے لیکن ہیومن نیچر وہی کی وہی رہے گی. تو قرآن شریف ہیومن نیچر سے بھرا ہوا ہے. ان ادر ورڈ یو جسٹ سی, اللہ میں کہتے ہیں یہ بک میں نے جو بھیجی ہے یہ تمہارے متعلق ہے, کیونکہ تمہیں پیدا کیا تمہاری ڈائریکشن کے لیے, تمہاری فطرت کے لیے, تمہارا سب کچھ کے لیے. جی بالکل سر, میرا نیکسٹ کوشچن بھی آپ سے یہی ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں, اور ہماری کمیونٹی کو اور ہمارے جو ویورز ہیں وہ سننے والے ہیں, کہ قرآن پاک میں خاص طور پہ اللہ رب العزت نے سورہ مومن میں ہیومن نیچر کس طرح بیان فرمائی ہے, اس پر سر کائنڈلی ذرا روشنی ڈالیے گا. تو اس سلسلے میں اگر آپ تھوڑا سا میں اس کا ایک ریفرنس دے دوں, سورہ مومن میں آپ بھی اس کو پڑھ لیجئے گا. جب میں پلیز جو میں ریفرنس دیتا ہوں میرے گھر کا نہیں ہوتا, تو وہ قرآن شریف ہی کا ہوتا ہے. تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے آگے پیچھے آیات پڑھ کے پوری آیت پڑھیں. میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں ہر ایک چیز کو ایکسپلین کروں, تو میں اس میں سے عرض کر رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا یہ اس کا سورہ مومن کا مومن 40 صورت ہے اور 67 اور 68 آیات ہیں. میں اس کو اردو بتا دیتا ہوں کیونکہ ٹائم فیکٹر میرا تھوڑا سا بچ جائے گا. فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
اے انسان ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفہ بنا کر، پھر لوتھڑا بنا کر، پھر تم کو نکالتا ہوں کہ تم بچے ہوتے ہو، پھر تم جوانی کو پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو. تمام پروسیس قرآن شریف میں پورا لکھا ہوا، یہاں تک کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی موومنٹ بھی اس میں ریکارڈ ہے. آپ جو مر جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کی جو ہوتے ہیں نا ہڈیاں بنتے ہیں، اس کا بھی ریکارڈ ہے، بیکاز اٹ از آل کمپیوٹرائزڈ ایچ پرسن ان دس ہولی بک. تو یہ عام آدمی تو نہیں کر سکتا، آدمی تو مرا گیا چلا، پھر اس کے بعد تھیوری ختم. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں بوڑھے جو پھر کوئی پہلے مر جاتا ہے اور موت کا وقت ہو جاتا ہے تاکہ تم سمجھو. اس کا لفظ رکھا تاکہ لون یعنی کہ اس کو سمجھے. پھر اگر فرمایا اگلا اس کا حصہ، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. پھر جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اسے کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے. کہنے کہ نا دیکھیں انسان اور اللہ میں کیا فرق ہے، بہت سے ہیں، وہ ہم کسی میں بتائیں گے. دا ڈیمارکیشن بٹوین دا کریٹر اینڈ کریچر. لیکن اس میں یہ آپ کو بتا دوں تو اللہ تعالیٰ کن فیکون کہتے ہیں. جس طرح آپ نے بٹن دبایا نا، میں بٹن دبایا، میں ریکارڈ ہو رہا اور آپ سن رہے ہیں، تو جب اسے میں نے آف کیا وہ کام ختم ہو گیا. لیکن اللہ میاں کا کمپیوٹر فرام دا ڈے آف اسٹارٹ ٹل اینڈ چلتا ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچہ کتنا ایک انوسینٹ ہے اور اس کے یہ معصومانہ پن سے جو ہے وہ معاشرہ کس قدر فائدہ اٹھاتا ہے. میں یہ آپ سے کہوں گا کہ بچہ جو ہے وہ انوسینٹ ہے، اس کے وہ ہی از لائک اے پرنس. جس عمر کے بعد وہ لرننگ پلینگ سے کرتا ہے، شیئرنگ سے کرتا ہے، اور وہ اگنور کرتا ہے، سلیکشن کرتا ہے فرینڈ کی، اور انڈر گراؤنڈ کا یہ کہ اس کا ایکسپیریمنٹیشن وہ کرتا ہے، ماں باپ سے چھپ چھپا کر، دوست اس کو بتاتے ہیں تو اس طریقے کرتا ہے، سیلف پلیئر، اور وہ کزنس کے ساتھ پری میچور سیکچول مینیپولیشن. یہ کزن بڑے محبت کرتے ہیں، اکٹھے سوتے ہیں، یو ڈونٹ نو. انوسینٹ بچے دے پلے اینڈ دے گیٹ انوالوڈ ان دس تھنگ. اور وہ پھر اگر باہر سے کوئی مل جائے ذرا گیٹو کا بندہ جو اس قسم کا، تو ان کو کہانیاں بنا کر اوور چارج کرے گا. اسی لیے پھر اس سے شروع ایج میں ہی کئی ایک پرابلم ہو جاتے ہیں، میریٹل پرابلم ہو گئے، سلیکشن پارٹنر کی، پھر ان کا فنکشنل جو ہوتا ہے نا سیکچوئل فنکشنل ڈیزیزز ہونے شروع ہو جاتے ہیں. پھر اس کے ارد گرد کرک پھر رہے ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں، جی تمہیں یہ ہو گیا، تمہیں پری میچور ہو جاتے ہو، دس اور دیٹ، اس نے پھکیاں آتے دس دیٹ، اور وہ ایک دھندا چل رہا ہے. حالانکہ اٹ از آل دیئر اگنورینس، ڈپینڈنسی آن اٹ اینڈ دا فیئر. اسی چیز کو ہر شخص ہر اپنی جگہ چلا رہا ہے. آپ کے پولیٹیکل سسٹم، ریلیجیس سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ مولانا صاحب آپ کو ڈراتے ہیں، قابو میں کر لیتے ہیں. پولیٹیکل لیڈر کہتے ہیں اوہ اب تو عذاب الہی ملک پھٹ گیا، یہ ہو گیا، وہ میرے پیچھے چلو. آپ اس وقت پھر وہی بچے ہو رہے ہیں جس بچے کی میں ذکر کر رہا ہوں. تو ٹرائی ٹو اوپن انوویٹ کریں، اس بچے کو بڑا کریں. جی بالکل سر، میں یہ چاہوں گا کہ جو انسان کی سینسٹیو نیڈز ہیں ان کے اوپر بھی سر آپ بات کریں کائنڈلی، وہ بھی بتائیں کہ وہ کون سی ہیں. حالانکہ میں نے بتایا قرآن میں ہر کلچر، ہر سسٹم، ہر عمر کے حصے کا ہے، لیکن کون پڑھے گا بھائی؟ سوال تو یہ ہے. میں تو پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی تو پڑھیں نا. تو بات یہاں پر آتی ہے. پھر جو انسان کی جو ارجنٹ سائنٹیفک نیڈز ہیں، سیکس کی، اس کی امپورٹنس، اس کی اویئرنیس اور پاسبلٹی کا ایب نارملٹی، اس سب کا نالج ہے، لیکن کون بتائے گا؟ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ اس کو نہ بتاؤ، یہ تو شرمناک بات ہے. حالانکہ لڑکی کو ساری چیزوں کو پتہ ہونا چاہیے، لڑکے کو بجائے وہ باہر سے سنے. پھر جب وہ نہیں ہوتا ہے تو انڈر گراؤنڈ سہیلیاں بنا کر وہ کچھ ہوتا رہتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، اچانک یہ ہوتا ہے او جی یہ ہو گیا، پھر وہ جی فلانے کو مینسز پرابلم ہو گیا، فلانے کو یہ ہو گیا، فلانا وہ اندر انہیں علم نہیں ہے. جی بالکل سر، یہ جو آپ نے ڈسکشن کی وہ تو ہمارا ایشین کلچر، ہمارا پاکستان کلچر کا ذکر کیا، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ جو یہ ویسٹرن کلچر ہے، کیا اس میں یہ برائیاں نہیں پائی جاتی؟ ان میں کیا بچے ٹین ایجر سے وہ اس برائی کا شکار نہیں ہوتے؟ ان کے اندر کیا سیکس کی حس تیز نہیں ہوتی؟ اور وہ کن کن برائیوں کا شکار ہوتے ہیں؟ اس بارے میں سر آپ کائنڈلی ہمیں بتائیے گا. ہاں، آپ کا سوال جائز ہے. اب جو آپ کہہ رہے ہیں نا ویسٹرن کلچر کا بھی تھوڑا سا ذکر کروں تاکہ ہم صرف اپنے ہی نہ برائیاں گنتے رہے. دیکھیے جی ایک چیز ذہن میں رکھیے، ہم کسی کو برا نہیں کہہ رہے، یہ ہمارے اندر فالٹس ہیں، اس کو کریکشن ہم نہیں کرنا ہے، کسی نے باہر سے آ کر نہیں کرنا. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کو برا بھلا کہہ رہا ہوں. پتہ نہیں مجھ سے ہزاروں لوگ کتنے عظیم ہوں گے, کتنے نیک ہوں گے, لیکن میرا کام یہ ہے جو ABC مجھے آتی ہے آپ کو دے دوں تاکہ ایک عبادت کے طور پر. خدا را ہمارا کسی کو تنقید کرنے کا مقصد نہیں, صرف سیلف انوویشن ہے. اندر جائیں, اپنے بچے کو بڑا کریں. وہ ابھی چھوٹا ہے, وہ اس وقت چھوٹا ہو جاتا ہے جب آپ پر سٹریس پڑتی ہے ماحول معاشرہ کی, اکیلے پن کی. جی بالکل سر, میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ بھی جو بچوں کو بلیک میل کرتے ہیں اور بچے ان سے کس طرح بلیک میل ہوتے ہیں, ان کا بھی ذرا کائنڈلی تذکرہ کیجیے گا. محلے کے اندر جو کرمنل چائلڈ ابیوزر ہوتے ہیں وہ اس قسم کے بچوں کی تلاش میں ہوتے ہیں جو کہ ایزیلی پرے ہو جائیں, کیونکہ ماں باپ نے سپروین نہیں کرنی, ان کا ٹائم ہی نہیں. وہ تو پیسے ہی کے چکر میں پھر رہے ہیں, انہیں یہی نہیں پتا میرا بچہ کہاں ہے, کیا کر رہا ہے, کیا نہیں ہے. وہ کبھی اسکول جا کر پوچھتے ہی نہیں میرا بچہ کیا کر رہا ہے. محلے میں وہ مسجد میں کبھی جائیں ہی نہیں. وہ تو انہوں نے سمجھا یہ ہوتا ہے پیدا کیا اور جب مصیبتیں آئیں تو اسکول بھیج دو. اسکول والا جانے, استاد نہیں جانے, استاد جانے یا ماسٹر جی جانے یا ملا صاحب جانے. تو دین دے یوز اٹ, کیونکہ آپ نے تو ہینڈ اوور کر دیا. وہ اب ان کے بس میں ہے, چاہے وہ جس طریقے سے کریں, کیونکہ آپ نے پوچھ گچھ ہی نہیں کرنی. جی بالکل سر, میں یہ ابھی آپ سے چاہوں گا کہ ویسٹرن کلچر میں بچوں کا جو تشخص ہے وہ کس طرح برے طریقے سے برباد کیا جاتا ہے ان کو آزادی دے کر, اس بارے میں سر آپ ہمیں کچھ مثالیں جو ہیں وہ بیان فرما دیں. تو ویسٹرن جو کلچر ہے اور اس کی جو سویلائزیشن ہے اس میں بہت سی ڈفرینٹ چیزیں ہیں ہمارے اس مغرب کی طرف سے. میں اس کا ایک بریف سا آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کے پیرنٹ کے کیا کیا ہوتے ہیں. وہاں کے جو چائلڈ ابیوز کے بہت کیسز ہوتے ہیں, سیکس ابیوز کے بہت کیسز ہوتے ہیں, حالانکہ اتنی آزادی ہونے کے باوجود, چلڈرن رائٹ ہونے کے باوجود. اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے کلچر کے اندر پیرنٹ نیگلیجنسی بہت ہے, اور اس سینسٹیوٹی ایج میں وہ اس کو توجہ نہیں دیتے. وہ اکیلے ہوتے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اور ٹی وی میں آج کل پتہ ہے کہ اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ہر قسم کی نیکڈ, ہر قسم کے ایکشن دکھاتے ہیں, اور چھوٹی سی عمر میں وہ پکچریں بن جاتی ہیں اس کے ذہن میں. تو چھوٹی عمر ہی ایک قسم کا انہیں ایک سیکسی اور اوور میچور بنا دیتے ہیں. تو لہٰذا فریڈم آف جو یوزنگ یہاں تک بھی ہے کہ ان کو نالج دیتا, پھر وہ کہتے ہیں یہ کانڈم لے لو کہیں پریگنینسی نہ ہو. یار یہ بھی ایک ظلم خدا کی آزادی کی انتہا ہی ہے وہاں پر. اور پھر اس کے بعد اب ورائٹی آف ڈرگز یوز کر رہے ہیں, پری ایج سیکس ہو رہا ہے, ان وانٹیڈ پریگنینسی ہو جاتی ہے. چائلڈ ویلفیئر سپورٹ تو ان کو کر دیتی ہے, لیکن وہ بیچاری ینگ ایج میں بچہ ہو جائے, ادھر جاب کرنا ہوتا ہے, تو وہ پھر پتہ کیا ہوتا ہے, بہت سے چائلڈ ڈیزیزز وہیں سے شروع ہو جاتی ہیں. پہلے تو یہ ہوا انہوں نے ڈرگس لیا, ADHD یا اٹینشن ڈیفیسٹ ڈس آرڈر یا ہینڈی کیپ, فزیکل ہینڈی کیپ, ایموشنل ہینڈی کیپ یا آرٹسٹک چلڈرن, مختلف قسم کے ہوتے ہیں. اس علاقے میں اس لیے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ یعنی کہ حالانکہ لیڈیز جاتی ہیں ریگولر میڈیکل چیک اپ کے لیے, لیکن ان کے ڈرگز اور ان کی سچویشن اور ان کا جو ایموشنل شاک ہوتا ہے, یہ بچے کے اندر بھی اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. سر میں یہ چاہوں گا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ بچہ کون سا پیٹرن لے کر بڑا ہوتا ہے, اور کیا ہمیں ایک بچے کو سادہ لینا چاہیے اور اس کو عام سے لے کے ایز اے یوزول اس کو چھوڑ دینا چاہیے اس کے حال پر. تو ایک پیٹرن لے کر بچہ بڑا ہوتا ہے, تو پلیز بچہ اتنا سادہ نہیں جتنا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر یہ ہوتا ہے فیملی ریس سسٹم اور مختلف قسم کے کنڈکٹ ہو رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں. پھر ان کو بوائے فرینڈ کی اجازت ہے تو بوائے فرینڈ ہوتے ہوئے وہ ایکسپیریمنٹ ہو رہے ہیں. عورت کیا ہے ٹچنگ وچنگ کرتے ہو بیفور ٹائم دے اسٹارٹ دا سسٹم. ان ادر ورڈ وہ شادی سے پہلے ان کی شادی ہو جاتی ہے. شادی کے بعد یہ ہے کہ مل کے کام کرتے ہیں بڑی ایزیلی. تھوڑی سی بات ہوئی تو طبیعت بگڑ گئی, ڈائیورس. سنگل لیڈی سنگل دے, پھر وہ سنگل ہیں وہ سنگلوں کو لیتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ انوانٹیڈ جو کورٹس یہ کلبوں میں جاتے ہیں تو نشے کی حالت میں یہ پریگنینسی ہوتی ہے, پتہ نہیں چلتا وہ بچے کس قسم کے پیدا ہوں گے. یو نو بیٹر دین می, کیونکہ اس میں بایولوجیکل, سائیکولوجیکل اینڈ ویریس جینیٹیکل ایشوز آ جاتے ہیں. یہ جو مختلف قسم کے بچے ہوتے ہیں یہ خود بخود تو نہیں ہو جاتے نا. ان ادر ورڈ نطفہ دے دیا, آپ اس کو نہیں آپ صحیح استعمال کر رہے, نہیں وہ کور کر رہے, نہیں اس کی قدر کر رہے, تو اس میں خدا کا کیا قصور ہے. انہوں نے تو ایک روح دے دی,
وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عقل کرو، مشاہدہ کرو، سیکھ لو، غلطی ہوئی تو یہ کتاب ہے، یہ طریقے ہیں، اس طریقے کا کلچر بناؤ تاکہ بچے جو ہیں دے میں گیٹ اٹینشن، دے میں گرون اپ لائک اے مین آف کریکٹر، سیلف ڈسپلن. یہاں ڈسپلن کا ہے ہی کوئی نہیں ہے. آزادی مین وائلڈ اینیمل. تو کہنے کا مطلب ہے ٹرائی ٹو سی ڈسپلن یور چائلڈ. یہ میرا جو پروگرام ہے اٹ از بیسڈ آن دا ڈسپلن کہ ہاؤ یو ہیو ٹو ڈسپلن یور سیلف. اچھا اس کے بعد یہ ہوتا ہے پھر کیونکہ ماں باپ وہ لڑتے ہیں، ڈائیورسز بہت ہوتے ہیں، پھر اس کے بچے اندر انسرٹنٹی اور وہ جو اس کی جو ماں کا رول ہوتا نہیں ملتا تو وہ اپنے آپ کو اکیلا، سیلفشمنٹ، اس کو پھر لائف ایڈجسٹمنٹ پرابلم ہوتی ہے، ٹالرنس ایشوز ہو جاتے ہیں، اس میں ریونجفل ایٹیچیوڈ پیدا ہو جاتے ہیں، اور پھر بٹوین دا جینڈر ایک قسم کمپٹیشن ہو جاتا ہے وہ آزادی نسواں کی وجہ سے. تو کمپرومائز نہیں میاں بیوی میں اور جینڈر میں کمپرومائز نہیں، وہ ایک دوسرے کمپیٹ کر رہے ہیں، ٹالرنس نہیں ہے، ڈسپلن کی کمی ہے. تو یہ نہ سمجھیے کہ پیسہ ہو گیا تو ان کی ترقی ہے. جس طرح ہوتا ہے نا کہ ایک خاندان کا جو بڑے ہوتے ہیں لینڈ لارڈ، وہ جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. آپ کو کیا پتا کیسز میرے پاس آتے ہیں، ان خانوں کے بھی میرے پاس آئے ہیں، ان کو پتا نہیں کہ ہم ذبح کر دیں گے یہ ہوگا، اور اندر وہ کچھ ہوتا ہے کہ پریگنینسی تک ہوتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں خدا کے لیے خان اس کو مار ڈالے گا، فلان ڈے ڈاکٹر کو کہو کہ اس کا یہ سلسلہ کرے، کسی کو پتہ نہ چلے. آئی ایم ٹیلنگ یو دا ریئلٹیز. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ امیرکا، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پاکستان. تو یہ چیزیں آپ کے اندر ہو رہی ہیں. جی بالکل سر، میں یہی چاہوں گا کہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے کچھ جو ہے وہ سر سوشو کلچر کا بھی ذکر کریں کائنڈلی. آپ نے ٹھیک کہا کہ لوگوں کی دلچسپی کے لیے کچھ سوشو کلچرل کیسز کا بھی ذکر ہونا چاہیے. میں پرانے ہی کروں گا کیونکہ اب تو میں یہاں امریکہ میں رہتا ہوں، میرے پاس اور قسم کے کیسز آتے ہیں، لیکن بچوں کے ریفرنس سے میں چند ایک کہتا ہوں. دیکھیں اس عمر میں کیوریوسٹی بہت ہوتی ہے، سینسٹیوٹی بہت ہوتی ہے، اس پر بہت ریسرچ کی گئی ہے. تو یہ جو آئی میں سے جو بچے یعنی کہ کنٹرولڈ ہوتے ہیں، زیادہ ڈسپلن کرتے ہیں ہر وقت، اور یوں ہے کہ بچی کو کہا اور تم ادھر کیوں دیکھ رہی تھی، دوپٹہ ٹھیک نہیں، وہ برقعے کو یوں ہے، جتنا وہ کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اندر اپنے اندر سمو لیتے ہیں یا کلیکٹ کر لیتے ہیں اڈ امپلسز کو. وہ اتنی سٹور ہو جاتی ہیں کہ وہ اس سے لڑتی رہتی ہیں. جب وہ لڑتی ہیں تو اس کا ذہن اس میں کنٹرول میں نہیں رہتا، پھر وہ چھوٹی چھوٹی چیز کو بھی ایک ایشو بنا لیتی ہیں. مثال کے طور پر میرے پاس ایک کیس آیا یہ لاہور کا، یہ میرے خیال میں یہ محلے آئی فارگاٹ اٹ دیٹ از، وہ ہائی اسکول کی لڑکی تھی، بڑی شریف، بڑی یعنی کہ اللہ کرنے والی، بڑی مدبر، پردہ کرنے. وہ اسکول سے آئی تو جو ہی اسکول گلی میں داخل ہوا تو جہاں جس طرح ہوتے ہیں بابا لو، وہ ایک لڑکا نوجوان وہ دھوتی یوں کر کے پیشاب کر رہا ہے، جو اٹھا ہے اس نے تو یہ نہیں دیکھ رہا کون آ رہا ہے. شی سا دا آرگن، او مائی گاڈ، شی کلوز رہا. وہ کہتے ہیں میں جتنی کلوز کرتی تھی اتنا مجھے آرگن نظر آتا تھا. کھانا نہیں کھانا، وہ جو پروجیکشن تھا نا وہ اس میں گوشت میں بن جانا، زندگی اذیت ناک، جدھر دیکھے ادھر دیکھے، جتنی آنکھیں بند کرے اس کا خاکہ ذہن میں آنا، کیونکہ جتنی وہ دبا رہی تھی obsession ہو گیا. اور اس ایج میں اسٹرام اور اسٹریس پیریڈ ہوتا ہے، بڑا تیز ہوتا ہے، تند قسم کے. وہ جناب یہ جی وہ میڈیسن دے کے نیند آ جانے، سائیکیٹرسٹ کے پاس گیا، کہتے کہ جی ہمارے پاس تو ایسی کوئی میڈیسن نہیں. فارچونیٹلی میرا ان دنوں اخبار خواتین میں سیری چل رہی تھی 5-6 سال سے، تو موسٹلی عورتیں جانتی تھی. تو کسی پڑوسن نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئی ریزالو دیٹ گرل، بٹ آئی ایم سیئنگ اس عمر میں کیا کیا ہوتے ہیں. اسی طریقے سے اور کئی ایک کیسز ہیں. جی سر بالکل، میں یہ چاہوں گا کہ آپ ان کیسز کا بھی ذکر کریں جن گھروں میں خاص طور پر بچیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے اور ان میں بیٹے پیدا نہیں ہوتے ہیں، اور اگر ایک آدھ بیٹا پیدا ہو بھی جاتا ہے تو وہ بچیاں جو زیادہ تعداد میں ہوتی ہیں ان کا بیہیویئر ان کے ساتھ کیسے ہوتا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے، اور وہ بڑا ہو کر وہی ایک فیمیل بیہیویئر اور فیمیل پرسنالٹی کی جھلک اس کے اندر نظر آتی ہے، اور اس کے کیا کیا نقصانات ہیں. بعض کا جن کے ہاں بیٹا نہیں ہوتا، بہت سی بہنیں ہوتی ہیں، تو اس کو نا اس بچے کو وہ اس طرح پالتے ہیں جیسے کہ یہ بھی ایک ہماری بہن ہے. اس قسم کا لباس بنانا، اس سے اس طرح باتیں کرنا، وہ تتلا کے باتیں کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کرنا، پھر وہ ڈانس کروانا.
وہ عذاب الہی یہ ہو گیا کہ وہ آپ مجھے بھول گئے. یہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک تھے پروفیسر, وہ ڈانس کے بڑا مشہور تھے, ٹی وی پر بھی آتے تھے. وہ ان کے پاس گیا ڈانس سیکھنے کے لیے. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ اب وہ بڑا ہو گیا, شادی کرنے, ماں باپ پریشان, وہ شادی کرنے کو تیار نہیں. فزیکلی جب اس کو چیک کیا اوکے, وہ سارے پریشان. تو دے ور نوئنگ می, کیونکہ میں تھوڑا سا اس معاملے میں مشہور تھا. آئی لیفٹ دیٹ ٹائم پاکستان, آئی واز ہیئر. تو وہ دے پوائنٹ آؤٹ کہ کہاں, تو یہ یہاں پر وہ PIM میں تھا. آئی ایم سوری, اس کا نام تو نہیں, میں جس کو ویسے بتا رہا ہوں. وہ پھر میرے پاس آتا تھا, پھر سب کو بتایا. دین میں نے کہا اس کی جو بیوی ہو وہ ڈومیننٹ مجھے چاہیے, کیونکہ یہ سبمسو پرسنالٹی ہے, وہ اس کو اگریسو پرسنالٹی ہو, تاکہ شی شوڈ پلے دا رول آف اے میل, اینڈ بیکاز ہی از پلئنگ لائک اے میل, ادروائز سیکچولی اوکے. کیونکہ میری ریسرچ ہے ماسٹر جانس کے اوپر, میری PhD BC میں گیسٹرول تھراپی فار سیکچوئل اویئرنیس ان دا میٹل یونٹ. تو الحمدللہ, کیونکہ یہ چیزیں جو ہوتی ہیں, اگین کیپ ان مائنڈ وین یو آر بورن کلین سلیٹ, یہ ہیبٹ پیٹرن ہے. ہیبٹ پیٹرن کرتے کرتے کوئی سوشوپیتھ بن جاتا ہے, کوئی انٹروورٹ بن جاتا ہے, کوئی اگریسو بن جاتا ہے, کوئی تھنکر بن جاتا ہے, جو سب کچھ ہونے کے بعد بھی ٹان کرتا رہتا ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ہونے کے بعد پھر ان کو اپنا بچپن کو دور یاد آتا ہے, وہ اس کا کڑتے ہیں. یہ اپنے بچے سے دیکھیں, آپ کے ساتھ بھی شاید کچھ ہوا ہو, تو اس سے بات کریں کہ بھائی کیا بات ہے, اب ہم بڑا ہو گئے, یا چھوڑو میرا پیچھا. تو نہ وہ اس سے پیچھے چھڑائیں گے تو تب یو ول گیٹ انوویشن. اس سے پہلے نہیں, اس سے پہلے یہی ہوگا جو آپ عموماً دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر چلتا چلا جا رہا ہے. تو یہ چیزیں ہیں بچپن کی. میرے بچپن کے دن پھر سے کوئی لا دے مجھے, میرے بچپن کے دن. بہت خوبصورت. جی بالکل سر, میرا آپ سے یہ کویشچن ہوگا, اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اس میں کنکلوڈ کر دیں کہ سر یہ جو بھی برائیاں بچوں کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں اور بچے بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں, تو اس کا سدباب کرنے کے لیے کون سے ایسے ریسرچ سینٹر ہیں, کون سے ایسے ریسرچ کے ادارے ہیں, خاص طور پہ یورپ میں بھی اور ہمارے پاکستان میں بھی ایسے کون سے ریسرچ سینٹر ہیں جو ان بچوں کی تربیت کے لیے اور ان کے سدباب کے لیے وہ قائم کیے گئے ہیں؟ کہ اس پر ریسرچ کتنی ہوتی ہے. دیکھیں APA امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن جو ہے اس کے بہت سے سیکشن ہیں, لیکن سب سے زیادہ ایکٹیو سیکشن جو ہے یہ چائلڈ کے متعلق ہے. چائلڈ ٹریٹمنٹ, یہ جو ڈیفیسٹ چلڈرن ہوتے ہیں, یا چلڈرن کو کیسے ٹھیک کیا جائے, یا پیرنٹ اور بچوں کے جو آپس میں کوآپریشن نہیں ہوتی, ضد بازی ہوتی, ان پر لاتعداد کتابیں ہیں, لاتعداد ریسرچ اور ہر سال ہوتی رہتی ہیں. میں ان میں سے چند ایک موٹے سے نکات بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارے دوستوں کو یہ بھی پتہ چلے کہ آپ کے ملک میں بھی سائیکالوجی ہے, وہ بھی ان کے اوپر ریسرچ کریں. صرف یہ نہیں کہ ہم کاپی کرتے جائیں, جی ویسٹ کی یہ تھیوری تھی. بھائی اپنی تھیوری بناؤ اپنے کلچر کے حساب سے, اپنے بچوں کے حساب سے, اپنے مذہب کے حساب سے, کیونکہ ان کی تھیوریاں تو ان کے کلچر کے حساب سے بنی ہوئی ہیں, ان لوگوں نے بنائی ہیں. تو آپ اپنے کلچر, اپنے جو گرد و پیش ہے, جو سسٹم ہے, ایجوکیشن ہے, جو آپ کے پاس فیسلٹیز ہیں اور جو آپ کے پاس ماحول ہے, آپ دیہاتوں کو بھول جاتے ہیں, گیٹو ایریا کو بھول جاتے ہیں. صرف بڑے بڑے اسکول تو انگلش میڈیم اسکول میں چلے گئے, ریسرچ کر کے آ گئے. آپ اپنے ٹیسٹ کیوں نہیں بناتے؟ بچوں کے جو ٹیسٹ ہیں انالیسس کے ہر قسم کے وہاں ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں سے پڑھ کر اس کو اپلائی اپنے کلچر پر کریں, اینڈ ڈو ریسرچ آن یور اون, اینڈ یو ڈو ناٹ فکس وہاں کی ریسرچ یہاں کے بچے کو لیبل کر دینا. تو یہ ظلم ہے اس بچے کو. پہلے ہی وہ بچہ ظلم سے دوچار ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں رہا. اوپر سے ٹیچر صاحب آتے ہیں, جو میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے, 2 تھپڑ مارے مرغا بنایا,
یا یہ इसको निकाल दो, ये दिस इज नॉट द solution. बच्चा is a बच्चा. Try to be a बच्चा with the बच्चा and give them the psychological needs, which I am repeatedly saying, which is the purpose of my this program. So please, उसमें थोड़े से पॉइंट बताता हूँ क्योंकि प्रोग्राम बहुत लंबा. आई हैव टू कट डाउन, मे बी आई मे मेक इट इन 2 pieces. इट इज़ वेरी बिग वन. अच्छा जी, मैं रिसर्च में भी ये बता रहा हूँ कि उसमें वो देख रहे हैं, ये रिसर्च देखते हैं को एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, प्राइवेट एजुकेशन और ये पब्लिक एजुकेशन में क्या प्लस और माइनस पॉइंट हैं, और उनको किस तरह मेकअप किया जाता है, और ये जो अनरियलिस्टिक एंड ओवर एक्सपेक्टेशन बच्चों से की जाती है तो उसका फिजिकल, मेंटल, इमोशनल क्या इम्पैक्ट होता है इन मासूम बच्चों पर. ये अंदर से तो मासूम है, आपने वक्त से पहले उनको बूढ़ा बना दिया. तो ट्राई उनको यार उसकी उम्र के हिसाब से चलने दे. सारी उम्र वो मुशक्क़त करेगा, फिलासफर बना रहा कम, इस उम्र में तो उसको ज़रा एंजॉय करने दें. क्या है, उसको हॉबीज़ दें, गेम्स में ले जाएं, फिजिकली उसको एक्टिविटीज़ में लगाएं, उसको लिसन करें. गेमिंग, इस किस्म की एजुकेशन ऐसा हो कि पढ़ते लिखते होते हुए वो रूल समझे. सबसे बड़ी चीज़ है डिसिप्लिन. अगर डिसिप्लिन नहीं तो इन थ्योरियों का बड़े बड़े बस्ते उठाकर गंदे कंधों पर रख कर तो सर झुकाए आ रहे हैं, आलम आ रहे हैं. डिसिप्लिन नाम ही है नहीं जी. वो जी मास साहब ने जी हमारी किताब में लिखा है, ट्राई टू गिव द नॉलेज, वी शुड बी प्रैक्टिकल इन नेचर. तो मैं ज़रा क्विकली चलूँ क्योंकि पॉइंट्स बहुत. अब उनमें बहुत से बच्चे हैं जिन्हें हैंडीकैप्ड है, उनकी कंडीशन को देखें, उनको जो माल ट्रीटमेंट मिल रही है उसको देखें, फॉल्टी पेरेंटल कम्युनिकेशन उसको देखें, ट्रीटमेंट जो हो रही है एबनॉर्मल, कि आपने पहले ही वो दे दिया उसको तोहफा और काम बाद में कराना होगा. तो तोहफा तो मिल गया जी, वो कौन करता है. ट्राई टू लर्न द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, किस वक्त कैसे देना है, टाइम और स्पेस का कैसे ख्याल हो, किस तरह कंडीशंस को कंट्रोल करना है. आपके इर्द गिर्द सारे क्रिमिनल हो तो वो आप उसे बजाय जी मैं तो इसको हाजी बनाना चाहता. हाउ इज इट पॉसिबल? प्लीज हैव द देयर आई मीन ए गोल अकॉर्डिंग टू रियलिटी प्रिंसिपल. तो और आप भी आपने उस दौर में जाएं, ये जो मैं बता रहा हूँ आपके साथ क्या कुछ हुआ, आप क्यों नहीं पढ़ सके, आपके गलत आदतें क्यों पैदा हुई, आप लड़ाकू क्यों हैं, आप क्यों पढ़ जाते हैं किसी को, क्या आप कहते हैं कि मैं बादशाह हूँ. भाई ये तमाम पीछे से कंडीशनिंग है अमीरों की. अगर अमीरों के हैं तो आप ज़हनी तौर पर तो अमीर बने, अगर नहीं है माली तौर पर अपनी ज़ात का तो अमीर बने, आ रेस्पेक्टेबल ह्यूमन बीइंग. तो इसके अलावा उसको फिर जो है ना बच्चे उनके लिए अलर्ट हैं कि नेगेटिव पैटर्न कहाँ से रोकना, किन चीज़ों को रोकना, प्रिवेंटिव मेजर जिसे कहते हैं, और क्योर कैसे करना है. उसके लिए बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स होते हैं कि किस तरह गोल रखते हैं छोटे छोटे, फिर उसको कैसे ऐसा ऐसा चेंज करते हैं. जिससे होता है चेन स्मोकर को नॉन स्मोकर कैसे बनाते हैं, एक आदत बुरी है तो उसको तोड़ा कैसे जा सकता है. ये टेक्निक्स हैं. मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, भाई हमारे पास टाइम नहीं होता, मुसीबत इस चीज़ की है, वरना आई एम हेयर टू वर्क विद यू. फिर उसके बाद ये है उन बच्चों के लिए अलग सिस्टम है जो मेंटली हैंडीकैप्ड है, उनके चेहरे के ऊपर न जाए. वो जो का जी अल्लाह में मिला हुआ, भाई वो भी ठीक हो सकता है. वो जो एक बुद्धू है जी, आपने देखा है कभी आपके बड़े बड़े लीडरों को बच्चों देखे, एक बच्चा बड़ा शार्प होगा, दूसरा यूं समझे अल्लाह में की गाय है, तो वो भी तो उसी को औलाद है. तो अब ये तो नहीं कि वो एक्सपेक्ट करे जिस तरह मेरा शार्प बच्चा है वो कहा तो ये भी, जब उसके ऊपर डालेंगे ना बोझ, वो उस काबिल भी नहीं रहेगा. यानी कि उसके अंदर एनर्जी नहीं, कैपेसिटी नहीं, IQ नहीं, इंटेलेक्चुअल नहीं है, उसके अंदर एप्टीट्यूड नहीं है. अब ठोस रहे हैं. मेरे पास ऐसे कई एक किस्म के डॉक्टरों के बच्चे, हेड ऑफ द मेडिकल आपके लाहौर के बच्चे को भेजा, सर जी मेरा बच्चा दाखिल कराया उन्हें. पहले मैं एनालिसिस के मैंने पता लग गया ये ज़रा बैकग्राउंड से नंबर बढ़ा कर तो दाखिला लिया. उनको बताते तो नहीं, मुझे पता चल गया उसका IQ का क्या था. फिर उसके बाद कहते मैंने उससे फिर एतमाद, कहता है अंकल क्या बताऊं, डैडी इस पर जोर दे रहे, मेरा दिल इसमें लगता ही नहीं, मैं तो आर्ट्स में जाना चाहता हूं, मैं तो सोशल साइंसेज में, मैं तो जी म्यूजिक सीखना चाहता हूं, मैं तो ये करना चाहता हूं. वो ज़बरदस्ती उस पर ठोंस रहा है. रिजल्टेंटली वो कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना गार्ड का, उसका ब्रेन उसके काबू में न रहा. जो सोचता है ज़हन नॉन स्टॉप है, नींद नहीं आती. जी बिल्कुल सर, मैं भी आपकी इस बात से एग्री करता हूं, क्योंकि ये एक बहुत वाइड टॉपिक है जिस कंटेंट के ऊपर हम बात कर रहे हैं, और हमारा प्रोग्राम का जो टाइम होता है
اس میں یہ سفیشینٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو پورے طریقے سے ایک ہی پارٹ میں جو ہے وہ لوگوں تک آپ کے جو لیکچر ہیں ان کو پہنچائیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ اس کے جو 2 پارٹ کر دیے جائیں. فرسٹ پارٹ میں بھی اس کے مطابق جو ہے وہ لوگوں کو سمجھنے کو ملے، اور سیکنڈ پارٹ میں بھی جو ہے سر وہ آپ ان کو کنکلوڈ کریں.